मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर मुजीबुर रहमान कमरानी साहब मौजूद हैं। उन वसाइल से भी क्यों हल नहीं हो रहे? कहना तो आसान है कि वसाइल ज़्यादा हैं। अब तक वो 20 साल का कचरा जो मौजूद है, सफाई के हवाले से भी हम कानून साजी कर रहे हैं। क्या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का बजट बड़ा लिमिटेड है? रेट्स पे दिए गए हैं जो बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। बेहतर होने के बजाय हमें दिन ब दिन बदतर नजर आ रही है। ये कहना कि बिल्कुल अबतर हुए हैं, मैं से एग्री नहीं करूँगा। छोटी छोटी पनिशमेंट शहरियों के लिए होनी चाहिए। जहाँ पे गवर्नमेंट अपने सर्विसेज दे रही है, अच्छे आर्टिस्ट हैं अयूब खोसा साहब, वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मौसर तरीक़ेकार है। अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूं बुशरा कमर। नाजरीन, कोयटा शहर जिसे माजी का लिटिल पेरिस कहा जाता था और माजी में ये शहर जो है 50,000 आबादी के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी आबादी अब 2023 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक 25 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। जहां आबादी में इजाफा होता जा रहा है, वहीं पर मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ने के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। ये मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं, इनका क्या हल है, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर मुजीबुर रहमान कमरानी साहब मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं सर आपको अपने प्रोग्राम में। बताइएगा सर, हम देख रहे हैं कि कोयटा में जो एक आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, मसाइल भी ज़्यादा हैं, इस पर काबू पाना आसान होना चाहिए क्योंकि अब वसाइल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मसाइल, उन वसाइल से भी क्यों हल नहीं हो रहे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहना तो आसान है कि वसाइल ज़्यादा हैं और इससे जो है ना ये मसाइल जो है ना वो काबू होने चाहिए। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से जहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे बाकी चीज़ों पे जिस तरह का दबाव आ रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब चूँकि बदकिस्मती से शुरू में हम उस प्लानिंग का फुकदान रहा है। अब जब आपने इनिशियली जब आप प्लानिंग नहीं करते, अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे दूँ इस्लामाबाद की, तो जब ये नया कैपिटल बन रहा तो वहाँ पे इनकी मास्टर प्लानिंग हुई, लैंड यूज़ पॉलिसी डिफ़ाइन होगी, तो उसके तहत इस्लामाबाद में जितनी भी एक्सपेंशन हो उसका एज सच इम्पैक्ट या मसाइल पैदा नहीं हो रहे। तो एक प्लान तरीके से जो है ना इस्लामाबाद डेवलप हो रहा है। लेकिन कोयटा का अलमिया ये है कि कोयटा के केस में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से इस वक्त जो सारा दबाव है वो हम महसूस भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे मसाइल, चाहे ट्रैफिक के हवाले से हो, चाहे बिल्डिंग कोड्स के हवाले से हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, तो ये हमें इनका सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ये है कि ज़ाहिर बात है, अब हमारा कोयटा जो है मेन कैपिटल है बलूचिस्तान का और फेस भी है, तो उनको एड्रेस करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि रोड्स की वाइडनिंग है, कुछ नए फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपासेस भी उसमें बन रहे हैं। उसके साथ साथ ट्रैफिक के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जो है ना वो इंटरवेंशन चलती आ रही है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि कोयटा में एक गुज़िश्ता दिनों आपने बताया कि कोई 20 सालों का कचरा मौजूद है। हर साल मुहिम चलाई जाती है और साल में कई मरतबा जो हमने देखा कि शहर की सफाई के लिए मुहिम चलाई जाती, तो अब तक वो 20 साल का कचरा जो मौजूद है, इसकी क्या वजूहात हैं, कब तक ये ठिकाने लगाया जाएगा? ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि क्योंकि जब भी मुहिम चलाई जाती रही है वो तो एक, मैं तो इस पे इतना ही कहूँगा कि वो उस तरह वो डिटेल्ड नहीं था, जिसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया था वहाँ पे प्रेस क्लब में कि 15-20 साल का कचरा है वो उठा नहीं। जो भी मुहिम होती रही है वो क्विक फिक्स के तौर पर या डेली वेस्टेज के हवाले से रही है। हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि लोगों को, आवाम को पता चले और उसी हिसाब से फिर हम जो है ना उनको मुतमईन भी कर सकें। उसके हवाले से ये मामला हमने चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में ले आए, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर अहकाम दिए हैं कि बिल्कुल इसके हवाले से आप लोग जो भी मुनासिब समझते हैं वो करें। तो उसके हवाले से भी हमने बाकायदा टेंडरिंग की है और उसके हवाले से ये होगा कि हमारा जो जितनी भी लेगेसी वेस्ट का हम उसको नाम देते हैं, जो कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 10 साल से नहीं उठा, जो डम्प्स पड़े हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 15 साल से नहीं उठा। बाकी डेली की तो वेस्ट कलेक्शन हो रही है सॉलिड वेस्ट की, लेकिन जो पुराना कचरा है वो अभी तक ठिकाने नहीं लगा। तो उसके हवाले से बाकायदा हमने प्लानिंग की है और बाकायदा इंशाल्लाह बाई मार्च इंशाल्लाह जश्न बहार के आमद से पहले इंशाल्लाह ये सारा कचरा, उसकी हमने मनसूबाबंदी कर ली और सारा कचरा हम उठा लेंगे वंस फॉर ऑल। सर, सफ़ा कोयटा जो एक निजी कंपनी है, तो हमने देखा कि उन्हें भी एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप शहर की सफाई करें, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हमने देखा कि कारकर्दगी बड़ी अच्छी हमें नज़र आई माजी में भी, कि कहीं भी कुछ होता था तो उनके लोग नज़र आते थे गलियों में, शाहराहों पर।
ماضی میں میٹروپولیٹن یہ کام سر انجام دیتی رہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ابتر ہوئے ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ اصل میں صفا کوئٹہ کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صفا کوئٹہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بیسیکلی 58 وارڈز کا ہوا ہے انیشیلی۔ اس میں جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے پرانے ڈسٹرکٹ کونسل کے ایریاز تھے وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، ظاہری بات ہے ایک امپریشن، جینوئن ایک امپریشن تھا، جیسے پیریفری کے جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں جس میں سریاب ہے، نوسار ہے، اکبر ہے، کچھ لاکھ ہے، یہاں کے لوگوں میں ایک جینوئن کنسرن رہتا ہے کہ جی صرف مخصوص ایریا میں صفائی ہو رہی ہے، ان کی بات بجا تھی۔ تو یہ ایشو بھی ہم سی ایم صاحب کے نوٹس میں لے، الحمدللہ اس کی بھی ہمیں اپروول مل چکی ہے۔ ابھی اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ہم نے بڑھا دیا ہے کہ جو کوئٹہ میٹروپولیٹن کی جو اپنی جورسڈکشن ہے جس میں پرانے ڈسٹرکٹ کونسل کے ایریاز ہیں ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی فائنل سٹیج پہ انشاءاللہ 15-20 دن کے بعد ہم کوئی بہتری دیکھ سکیں گے پورے کوئٹہ میں، جس میں پیریفری کے ایریاز ہیں، جن ایریاز کا میں نے ذکر کیا وہ بھی انشاءاللہ اس صفائی مہم کا حصہ بنیں گے۔ ہم نے دیکھا کراچی میں ایک بڑا ایشو سامنے آیا مین ہول کے حوالے سے، کوئٹہ میں بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مقامات پر نالوں کے جو ڈھکنے ہیں وہ موجود نہیں ہیں، مین ہول جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، حادثات رونما ہوتے ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اس مین ہول کے پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ مین ہول کے ڈھکنے کبھی لگے نہیں، مین ہولز کے ڈھکنے لگ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں جس کو ہم عرف عام میں موالی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ ڈھکنے توڑ کے سریا جو ہے نا وہ جا کے بیچ دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہم اب لیجسلیشن کا بھی ہم اس پہ ہم کوشش کریں کہ لیجسلیشن اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے یا باقی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کر کے اس کو ہم ایشو کو حل کریں۔ ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ مینولز بھی اس طرح کے مٹیریل سے ہم بنائیں جو نہ توڑے جا سکیں نہ بیچے جا سکیں، جیسے ریسائیکل جو آج کل پوری دنیا میں ایک کلچر آ رہا ہے ریسائیکل چیزوں کا، پلاسٹک کے، تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی آئندہ جتنے بھی مینولز ہوں وہ ان کا کور جو ہے وہ بیسیکلی ان ریسائیکلڈ تو کیا مٹیریل سے یہ جو ٹریفک ہے اس کے لوڈ کو بھی برداشت کر سکیں گے؟ جی وہ تو اتنے مضبوط اور ہارڈ مٹیریل ہوتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں کوئی۔ آوارہ کتوں کی بہتات ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے تو رات کے وقت نظر آتے تھے، اب دن میں بھی بہت بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے ایک جو ہم نے دیکھا کہ نوٹس نکالا گیا اور اس کے بعد کوئی کارروائی کی جانی تھی ان کو تلف کرنے کے حوالے سے، لیکن عدالت عالیہ کے احکامات کے بعد اور کچھ تنظیمیں بیچ میں آئیں کہ معصوم جانوروں کو یا بے زبان جانوروں کو جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے، تو اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن کیا حل نکال رہا ہے ان آوارہ کتوں کو شہر سے دور کرنے کے لیے؟ اس دفعہ ہم تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس چلے ہیں، ظاہری بات ہے آپ بجا فرما رہی ہیں کہ کچھ ہمیں تھوڑا سا وقت لگا۔ وقت اس لیے لگا کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے ان کی بھی بات ٹھیک تھی کہ مہذب ممالک میں تو کتوں کو مارا نہیں جاتا جب بھلے بے زبان ہوں، تو اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ باقاعدہ ملٹیپل میٹنگز کی ہیں۔ TNVR جو ان کی ہوتی ہے نسل جو بندی ہوتی ہے وہ ہم نے ویکسینیشن سٹارٹ کی ہے ان مختلف قسم کے NGOز کے ساتھ مل کے، اور ساتھ ساتھ جو باولے کتے تھے یا جو ایزوڈیس تھے جن کی وجہ سے ڈاگ بائٹس کی ایشوز کافی آ رہے تھے ان کو ہم تلف بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں معاملات سائملٹینیسلی ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ جو آپ پہلے ایک بے دردی سے جو کتوں کو مارا جاتا تھا وہ ہم طریقہ کار اس دفعہ نہیں اپنا رہے ہیں۔ جو کیوریبل ہے جن کا علاج ہو سکتا ہے ان کو باقاعدہ ہم ٹیگنگ کر کے ان کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو جن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے بچوں کو یا گلیوں میں جہاں پہ ہمیں شکایت مل رہی ہے ان کو تلف بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کام شہر کی خوبصورتی ہے، ایک بڑا اچھی انیشیٹو ماضی میں لیا گیا کہ شہر میں اسٹریٹ لائٹس لگائی گئیں اور کچھ گلوبز جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے۔ کچھ عرصہ تو ایک گلوب ٹھیک رہتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ان کی لائٹ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں 2-3 ہمیں مسائل کا سامنا آ رہا ہے، اس میں ایسا نہیں، ابھی بھی ہم نے کوئی مختصر سے 3 ماہ کے عرصے میں 500 سے زائد ہم نے اسٹریٹ لائٹس فنکشنل کر دی ہیں مختلف ایریاز میں۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی جلسے جلوس ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہے نا اپنا سارا غصہ جو ہے نا وہ سرکاری املاک پہ اتار دیتے ہیں جن میں ہمارے اسٹریٹ لائٹس پہلے نشانے پہ آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تھوڑا سا ہمیں کلچر جو ہے نا وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ ہماری ایک متحرک ٹیم ہے الیکٹرک برانچ کے نام سے، وہ روزانہ آپ کو روڈوں پہ ملے گی، کہیں نہ کہیں کوئی اسٹریٹ لائٹس جہاں پہ غیر فعال ہے اس کو فعال کرنے میں، یا جہاں پہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس ہم لگا رہے ہیں۔ سر ہم نے دیکھا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین
ہمیشہ جو ہے وہ تنخواہوں کے حوالے سے مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اپنے مطالبات کے حق میں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ کیا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ بڑا لمیٹڈ ہے، اس کو واسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اپنا جو وسائل ہے خود جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ہم نہیں کر پائے، لیکن الحمدللہ بھی آپ کے نظر سے گزرا ہوگا کہ ہم نے ٹیم آف ایکسپرٹس ہم ہائر کر رہے ہیں اوپن مارکیٹ سے، جس میں بڑے بڑے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں. تو ہماری اچھی ایک فائنینشیل جب تک پلاننگ نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو المیہ آ رہا ہے کہ وہ ریکوریز کا آ رہا ہے کہ ہماری قیمتی اثاثے جات مختلف ادوار میں لیز ہوئے ہیں یا آکشن پہ گئے ہیں، ان کی جو رینٹ ریکوری ہے وہ نہیں ہوئی، یا ایسے ریٹس پہ دیے گئے ہیں جو بالکل غیر مناسب ہیں. تو ہم مختلف فرنٹس پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایکسپرٹس ہوں ہمارے پاس جو ہم اچھی فائنینشیل پلاننگ کر سکیں. اتنا پوٹینشیل ہے میٹروپولیٹن میں ہے کہ نہ صرف اپنے اخراجات بلکہ شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فنڈز جنریٹ کر سکتا ہے. تو وہ ہم اس پوٹینشیل پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ایسٹس ہیں جو چاہے رینٹ پہ ہیں، چاہے آکشن ہوئے ہیں، یا فار دیٹ میٹر لیز ہوئے ہیں، ان کی ریکوری ہم نے تیز کر دی ہے. تو انشاءاللہ اگلے سالوں میں کم سے کم تنخواہوں کا ایشو نہیں رہے گا. فائبر گیٹ ہم نے دیکھا کہ بڑا اچھا شہر میں فعال نظر آ رہا ہے. جس طرح سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جب شہر بڑا ہو جائے اور مسائل بڑھ جائیں تو ہم نے دیکھا کہ کچھ واقعات آگ لگنے کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں فوم کی ضرورت پڑتی ہے آگ بجھانے کے لیے. ابھی تک ہمارے پاس سنارکلز موجود نہیں ہیں. فائبر گیٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آپ نے خود ہی اس بات کا جو ہے نا وہ آپ نے اعتراف کر لیا ہے کہ الحمدللہ ہماری سب سے جو ایک ایفیشینٹ جو ونگ ہے وہ فائر بریگیڈ کا، اور 5 سے 7 منٹ میں ہمارا ری ایکشن ٹائم ہے. ڈیفینیٹلی امپرومنٹ کی تو ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اور امپرومنٹ کا سلسلہ تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے. تو اس میں بھی کچھ ہم نے فائر ٹینڈرز ابھی ہم نے پروکیور کیے ہیں، اور اس میں ایک سنارکلز کی کمی ہے، وہ بھی ہم کیس سی ایم صاحب کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ فارمز کی بات کی ہے، وہ بھی ہم پروکیورمنٹ کے پروسیس میں ہیں. اور باقاعدہ بھی اب اپنی ٹیم کو مزید ٹریننگز دے رہے ہیں، جدید جو تقاضے ہیں فائر بریگیڈ کے حوالے سے، فائر سروسز کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہماری کوئٹہ کی 25 لاکھ کی آبادی کی ضروریات ہیں، یا خدا نخواستہ یہاں پہ ٹیررزم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں یا کوئی فائر ریلیٹڈ کوئی انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس پہ ہم قابو پا سکیں. بلڈنگ کوڈ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں بہت خلاف ورزی دیکھنے میں آ رہی ہے. 35 میں جو زلزلہ آیا اس کے بعد بڑے نقصانات دیکھنے میں آئے. تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بلڈنگ کوڈس کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم بہت ہی ایک تیز قسم کی مہم چلائی ہوئی ہے. ہمارا میجسٹریٹ، ہمارا بلڈنگ کوڈ کا بلڈنگ کنٹرول ونگ کا جو عملہ ہے وہ باقاعدہ جاتا ہے، جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو روکتے ہیں. ہم نے پلازاز کافی سارے 20 سے زائد ہم نے پلازاز سیل کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیجسلیٹو فریم ورک کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں پہ گرے ایریاز تھے، لوپ ہوز تھے، ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. وائلیشنز ہوتی ہیں، ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، اور اسی حساب سے جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس حساب سے عمل کرتی ہے. سر یہ تو مسائل پر بات ہوئی. شہر کی خوبصورتی کے لیے کیا اقدامات جو ہیں ہم مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ بحیثیت ایڈمنسٹریٹر آپ اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی نئے پروجیکٹس لانے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسے انیشیٹو جو شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکیں؟ 3-4 ہم ایریاز پہ کام کر رہے ہیں. بیسیکلی بیوٹیفیکیشن میں پہلے تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک نیا ونگ ریز کیا، ہارٹیکلچر ونگ ہم نے پراپرلی ریز کیا، جس میں تقریباً 300 کا عملہ ہے. اور وہ ہم بڑے پلانڈ طریقے سے چل رہے ہیں. درخت لگانا تو آپ کو پتہ ہے بڑا آسان ہے، لیکن اس کو سنبھالنا، اس کا کیئر کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. تو اس کی بھی ہم نے منصوبہ بندی کر لی ہے. اور ساتھ میں جو ایک مارچ کا سیزن آنے جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی تیاریاں ہوتی ہیں، نرسری کوئی ڈیولپ کرنا ہے وہ بھی ہم نے ڈیولپ کر دیا ہے. کس قسم کے درخت لگانے ہیں، کس قسم کے پودے لگانے ہیں، اس کی، اور جتنی بھی ایگزسٹنگ جو ہمارے پلانٹیشن کوئٹہ میں یا کوئٹہ کے مضافات میں ہوئی، اس کی اپنے سروے کمپلیٹ کر لی ہے. تو ایک بڑے منظم اور بڑے پروفیشنل انداز میں انشاءاللہ ہم اگلا جو ایک جو شجرکاری کی مہم ہے اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. پہلا تو کمپوننٹ یہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو گرین بیلٹس ہیں ہمارے روڈ سائڈ پہ، میڈینز ہیں، ان کو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے مونومنٹس، یا جو ہے وہ وال پہ ریلیف ورک ہے کہ جو مختلف چوکس ہیں، چوراہے ہیں، ان پہ مونومنٹس جو ہے نا وہ خوبصورت بنانے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے آرٹس اینڈ کلچر کے نام سے ایک ونگ ہم نے ریز کیا ہے. اس میں اچھے آرٹسٹ ہم ہائر کر رہے ہیں.
تو وہ انشاءاللہ آپ کو ہر مہینے میں، ہر گزرتے مہینے میں آپ کو کچھ نہ کچھ خوبصورتی، کچھ نہ کچھ بہتری آپ کو انشاءاللہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تیسرا اہم کمپوننٹ صفائی کا ہے۔ صفائی کے حوالے سے میں نے کہا کہ ہم اس مطلوبہ معیار تک تو نہیں پہنچے، بٹ کافی بہتری آئی انشاءاللہ، مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ اس کے لیے ہم نے جو کمپلینٹ کا میکینزم ہے اس کو بڑا ہم نے سمپل کر دیا ہے۔ ہم نے ای کمپلینٹ والا سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ آپ کو ہم ایک اپلیکیشن انٹروڈیوس کرائیں گے جس کے تحت شہری کے موبائل میں وہ ایپ ہوگا جس کے ذریعے وہ 15 سے 20 سیکنڈ میں کوئی بھی کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے، اور لانچ کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کمپلینٹ پہ عمل بھی انشاءاللہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی ہم نے جو واٹس ایپ ہمارے شکایتی نمبر ہیں، یا کچھ ہمارے جیسے پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل ہے، چیف منسٹر سٹیزن پورٹل ہے، یا صفا کا اپنا ایک ویب پورٹل ہے safaquetta.com کے نام سے، باقی ہماری اپنی یہاں پہ ایک سیل یہاں پہ ہم نے بنائی ہوئی ہے مانیٹرنگ سیلز کے حوالے سے، وہ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ملٹیپل فرنٹ پہ ہم صفائی کے نظام کو مزید بہتر کر رہے ہیں۔ سب سے ہمیں جو مسئلہ پیش آ رہا ہے بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز سرکار کرے گی، تو وہ تھوڑا سا ہمیں مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے، جس میں صفائی کا امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے، جس میں عام کی بھی ذمہ شہریوں داری کو بھی بنتی ذمہ ہے۔ داری کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑے بڑے ڈسٹ بین پڑے ہوتے ہیں، وہ خالی ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ کچرا پھینک دیتے ہیں۔ ایک تو اس کلچر کو جو ہے نا وہ ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، بیہیویئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے مختلف کمیونٹیز کو انگیج کیا ہوا ہے، جس میں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انجمن تاجران ہیں، چیمبر آف کامرس ہیں، آرٹسٹ ہیں، مختلف فکر کے لوگوں کو، یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، ان سب کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے اس مہم سر میں۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بحیثیت شہری بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا چھوٹی چھوٹی پنشمنٹ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے ہی گھر کے پاس اگر کوئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئی درخت لگاتا ہے، وہ کیئر نہیں کرتے، کوئی چھوٹی سی پنشمنٹ ہو؟ وال چاکنگ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کچھ اس قسم کی وال چاکنگ ہے کہ جو نہ آپ کو کوئی شعور فراہم کر رہی ہے بلکہ دیواروں کو خراب کر رہی ہے۔ جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انیشیٹو لیا جاتا ہے اور پینٹنگز کی جاتی ہیں، شہر کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر پوسٹر لگا دیا جاتا ہے کسی ایڈمیشن کا، کسی سیاسی مہم کا، یا کسی بھی چیز کا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چھوٹی چھوٹی پنشمنٹ شہریوں کے لیے ہونی چاہیے؟ جی بالکل، جتنے بھی مہذب ممالک ہیں وہاں پہ باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے۔ کچھ ہمارے ایریاز میں جیسے وال چاکنگ کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، لیکن جیسے صفائی کے حوالے سے بھی ہم قانون سازی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر وائلیشن کرتے ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ اپنے سروسز دے رہی ہے اور وہاں پہ لوگ تعاون نہیں کرتے، تو ان کو ضرور اس میں جزا و سزا کا عمل ہونا چاہیے۔ سر ہم نے دیکھا کہ ایک آرٹسٹ ہے اور ہمارے بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں ایوب کھوسا صاحب، جنہیں آپ نے گڈ ول ایمبیسیڈر کے طور پر جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، جو شہر کی خوبصورتی میں ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ، گڈ ول ایمبیسیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے، تو اس کی کیا آپ بتاتے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ لینے کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو متحرک کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہمارے آرٹسٹ ہیں، اور آرٹسٹ کی بات لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور جس انداز سے وہ لوگوں میں وہ شعور پیدا کر سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ کار ہے۔ تو اسی سوچ کو لیتے ہوئے پھر ہم نے اپنے جو ہمارے صوبے کے معروف ایکٹر ہیں ایوب کوسو، اس سے ہم نے بات کی، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ جو ہے ذمہ داری قبول کی، اور اکارڈنگلی ہم نے اس کو گڈ ول ایمبیسیڈر ہم نے نامینیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میری ملاقات ہوئی تمام جتنے بھی آرٹسٹ تھے، ایکٹرز تھے، سنگرز تھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی پورے اس طرح گروپ کا بن کے سامنے آئے گا، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو اور ہمیں اپنا جو ہے نا کردار ادا کرنے کا موقع ملے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف مکتب فکر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی اہم رول ادا کر سکتے ہیں کوئٹہ کی خوبصورتی کے حوالے سے، کوئٹہ کا سافٹ امیج باقی ملک میں اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی، تو تمام مکتب فکر کے ساتھ ہم بیٹھک کرتے رہتے ہیں۔ مسائل آپ نے جیسے شروع میں فرمایا کہ بہت زیادہ ہیں، بٹ ہم اس سے مایوس نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا حل نہیں ہے۔ تو کیا ہم ماضی کا لٹل پیرس پھر سے دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے اور رہے گی، اور ہم شب و روز اس پہ کام کر رہے ہیں، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے کہ جو سیکٹرز ہیں جہاں پہ نگلیکٹڈ سیکٹرز تھے وہ، اور جہاں پہ مسائل جیسے ٹریفک کے مسئلے ہیں، بیوٹیفیکیشن کے مسئلے ہیں، صفائی کے ہیں، میونسپل سروسز کے ہیں، ان تمام سیکٹرز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ لوگوں کو ہر گزرتے دنوں کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ
बेहतरी नज़र तब्दीलियाँ आएगी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल हम माजी का लिटिल पेरिस देखेंगे, हम होपफुल हैं इस चीज़ के लिए। बहैसियत शहरी हर शख्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर हुकूमत का कोई इदारा कोई शहर की बेहतरी के लिए, खूबसूरती के लिए कोई इक़दामात करने जाए तो बहैसियत शहरी हमें भी चाहिए कि हम उन चीज़ों का ख़याल रखें। अगर हमारे घरों के आसपास, हमारी दुकानों के आसपास या कहीं पर भी कोई पौधे लगाए जाते हैं तो अगर हम रोज़ाना का एक जग पानी उस पौधे में को दे दें तो शायद वो हरा भरा दरख्त बन जाएगा और मुस्तकबिल में ये दरख्त जो है वो हमें साया फराम करेगा। इसी तरह बहुत सारी मोनूमेंट्स जो है वो शहर में लगाई जाती हैं, वो शहर की खूबसूरती के लिए हैं। उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें इंजॉय करना चाहिए। जहाँ भी कहीं आप निकलें उनके साथ आपको जब ऐसी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं तो यकीनन हम सेल्फ़ीज़ भी लेते हैं और अपनी शहर की खूबसूरती जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं। जब ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी तो हम अपनी शहर की खूबसूरती को किस तरह से दुनिया को दिखाएंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।